अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब प्रोग्राम में साथ हुआ करते हैं, ज़ाती मसरूफियात के बायस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इरशाद अहमद आरिफ साहब, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर कानून साज़ हैं, कानूनदान हैं और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करेंगे अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल और पाकिस्तान के अवाम भी यकीनी तौर पे इस वक्त ये नज़रें जमाए बैठे हैं कि जो हमारी पॉलिसी है वो क्या होगी, क्योंकि जो काबुल है उसकी अपने खासी कमज़ोर होती जा रही है। तालिबान जो हैं उनका असर रसूख और दीगर इलाक़ों में उनके कब्ज़े भी बढ़ते जा रहे हैं। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं, बिलावल भुट्टो साहब कश्मीर इलेक्शन की कैंपेन छोड़ के अमरीका चले गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अमरीका जाना पड़ा, और इससे मुतालिक जो क़यास हैं उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक पार्लिमानी जो राब्ताकारी है, जो एक वर्किंग रिलेशन है, वो किसी हद तक नज़र आ रहा है और इंतखाबी इस्लाहात पे बातचीत हो रही है। जो पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साज़ी है उसकी मीटिंग भी हुई है और अब ये लग रहा है कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स एक मुद्दा था अपोजिशन के पास सियासत के लिए, अब वो भी एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, लेकिन इरशाद साहब बुनियादी एक सवाल है, हम आएंगे सब्सटेंस पे भी। अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाएंगी तो उसके बाद क्या शफाफ इलेक्शन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा इरशाद साहब? देखें, इलेक्शन रिफॉर्म हो जाएं, अल्लाह करे हो जाए। हमारे यहाँ एक मिजाज की तब्दीली जब तक नहीं होती और अखलाकी तकाज़ों को अहमियत नहीं मिलती, ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत ख़त्म नहीं हो सकती। कुछ भी हुकूमत कर ले, कोई भी सिस्टम बना ले, उसके नतीजे में अपोजिशन को तो मुतमईन नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ जो मिजाज बन चुका है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि अपोजिशन के नैरेटिव में जान नहीं रहेगी। आम आदमी जो वोटर है, जिसको मशकूक किया जाता है या तज़ब्ज़ुब का शिकार किया जाता है, मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगा के जी इलेक्शन में ये हो गया वो हो गया, अगर वो टेक्नोलॉजी आ जाती है, फूल प्रूफ इंतज़ामात हो जाते हैं, तो अपोजिशन जो भी कहती रहे वो अवाम और वोटर यकीन नहीं करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कल्चर डेवलप होगा जो पूरी दुनिया में है कि जनाब वाला अपोजिशन कोई इल्ज़ाम भी लगाए तो लोग उस पर देखें। ये ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ, कितना बड़ा एक वो पॉपुलर वोट उसने लिया था, एक पॉपुलर लीडर था, लेकिन जब उसने इल्ज़ाम लगाया तो उसको जवाब मिला टेक्नोलॉजी के ज़रिए और उन ठोस दलाइल से, जिसकी वजह से फिर लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, उसको कबूल कर लिया। ये बहरहाल इसका फ़ायदा होगा। जी ठीक है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक। आपसे यही सवाल आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम 5 जुलाई को बात कर रहे थे कि 1977 में धांधली का कज़िया समेटते समेटते फिर मार्शल लॉ आ गया और फिर उसके बाद से लेके अब तक जितने भी इलेक्शंस हुए वो सब ही मुतनाज़ रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कहते हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स आप करने जा रहे हैं, क्या इससे ये धांधली वाला बाब मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगा? और फिर इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इस पर अमल दरामद कैसे होगा? क़वानीन तो पहले से भी कुछ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये तो इसी तरह है जिस तरह कोई कहे कि जी ये अगर बच्चा घर से निकला तो इस वापस आने की कोई गारंटी है, गाड़ी मैंने ख़रीदी तो कोई चोर तो नहीं आ जाएगा, और अगर मैं घर से निकलना बंद कर दूं तो क्या कोई खिड़की और दरवाजे के बगैर भी मैं बाहर निकल सकता हूँ? मेरे ख़्याल में थोड़ा सा इसको संजीदगी से लेना चाहिए। जो एफ़र्ट हो चुकी है अभी तक, 2 तरह से लिया जा सकता है। एक तो ये कि 73 साल में किसी ने नारों के अलावा कोई कोशिश नहीं की कि कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऐसी की जाएं या कोई ऐसा तरीका टेक्नोलॉजी का, जिस तरह पीर साहब अभी कह रहे थे, इरशाद साहब, वो निकाला जाए जिसके ज़रिए से हम पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर सकें और इंतखाबी इस्लाहात की जा सकें। इस गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा की इंतखाबी इस्लाहात के लिए पूरी स्कीम तैयार करके और हर पहलू उसका कवर करके नेशनल असम्बली से उसको पास कराया, सेनेट के पास हैं और अपोजिशन के साथ हमारी उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो उनकी बजट की
کلوزنگ سیشن کی تقریر تھی، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو آپ پیش کریں. ہم نے جو تجاویز گورنمنٹ کے پاس تھیں وہ ہم نے بل کی صورت میں اسمبلی میں پیش کی، اسمبلی نے اس کو منظور کر لیا. اب اگر وہ اس حوالے سے کوئی تجاویز اور ترامیم پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہماری پہلی کل میٹنگ ہوئی ہے جس میں گورنمنٹ کی طرف سے میں اور اسد عمر صاحب تھے، اور اس میں بڑی ساری پارٹیاں، ان کی سب کی نمائندگی وہاں پہ موجود تھی. تو اس لیے اس کو سنجیدگی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے سینٹ سے، جہاں پہ یہ پہنچ چکا ہے. ایک اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قانون سازی کے علاوہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے انتخابات کو فیئر اور فری بنانے کے لیے امپاور کیا جائے الیکشن کمیشن کو اور دوسرے اداروں کو استعمال کیا جائے. جو انتخابی طریقہ کار ہے پاکستان کا، اس میں تبدیلی لانے کے لیے اس انیشیٹو کے بعد بہت بڑی حد تک ایک جواب آ جاتا ہے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کہ الزام لگایا گیا درست تھا یا نہیں تھا. ایک دوسرا جو پری پول ریگنگ ہے وہ، اور آن دی پولنگ اینڈ پوسٹ پول، یعنی تینوں الیکشن سے پہلے، الیکشن والے دن اور الیکشن کے بعد بھی، اس کا بھی علاج اس میں بتایا گیا ہے. جو 49 ہم نے نئے اس میں شروع کیے ہیں، سیکشن شامل کیے ہیں، اور کچھ سیکشنز کو ہم نے امینڈ بھی کیا، کچھ ہم نے ڈیلیٹ بھی کیا اس میں سے. پھر ایک بہت بڑا طبقہ جو پاکستان کا سب سے بڑا کمانے والا بیٹا ہے، وہ بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، وہ کما کے بھیجتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس اب اتنے پیسے ہو گئے، اب ہمارے خزانے میں اتنے پیسے آ گئے. باقی تو کتنا ایک لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو ان کو پاکستان میں اقتدار میں شریک کرنے کے لیے بھی پہلی بار ہم نے ایک ایکٹ پاس کیا جو قومی اسمبلی سے، اب وہ سینٹ میں ہے اور اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بھی. تو یہ بہت بڑے اقدامات ہیں. ان کو تبصرہ کرنے کے لیے لائٹلی تو جس مرضی ہے، حقیقت سورج کے اوپر بھی کہا جا سکتا ہے یار کوئی زیادہ آج روشنی نہیں دے رہا، چاند مجھے نظر ہی نہیں آتا. تو اس لیے این کے اتار کے اگر اس کو دیکھا جائے نا، تعصب کی اور پارٹی بازی کی، تو یہ ایسی ڈرائیو ہے جو اس سے پہلے کوئی گورنمنٹ نہیں لے کے آ سکی تھی. اس کا جو دوسرا امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2018 کی آخری ججمنٹ، اس سے پہلے کی 3 ججمنٹس اور ہیں جس میں یہ کہا کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جو ہمارا بیرون ملک بیٹھا ہوا مقیم پاکستانی کوئی احسان نہیں کرے گا، اس حق پہ عمل درآمد کے لیے قانون سازی کرے پارلیمنٹ. وہ بھی اب پہلی دفعہ ہو رہی ہے. تو آئی بلیو انشاءاللہ العزیز کہ پھر سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ الیکشن کمیشن، باقی سب کے ساتھ ہم نے انگیجمنٹ پہلے بھی تھی، اور اب بھی جہاں جہاں کسی کے پاس کوئی تجویز ہے وہ گورنمنٹ سننے کے لیے، اور اگر وہ تجویز فیئر الیکشن کے لیے ہے تو اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ تیار ہے جب تک یہ لیجسلیشن فائنل نہیں ہو جاتی. اور پھر لیجسلیشن یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ قوم کی لیجسلیشن ہے، اور ایک ادارے کو درست کرنے کے لیے جس میں سے اعتراضات نکلتے ہیں وہ لیجسلیشن ہم کر رہے ہیں اس کے نظام کو. ڈاکٹر صاحب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی آپ کی اصلاحات پر اعتراض ہے، خاص طور پر یہ مشینی اور جو ووٹنگ ہے، اور اس کے علاوہ جو نادرہ کو آپ اختیار دے رہے ہیں اندراج کا. دوسرا بیرون ملک پاکستان کے حوالے سے اپوزیشن کا اعتراض یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کے جو ووٹر رہتے ہیں یا ہمارے تارکین وطن ہیں وہ ان کنٹریز میں ہیں جہاں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہی نہیں ہے، عرب کنٹریز کی. وہاں یہ کام کیسے ہوگا، وہاں کس طریقے سے اجازت حکومتیں دیں گی نہیں دیں گی. اور تیسرا جو الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے نشان انگوٹھے کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں بینکوں میں یہ پرابلم پیش آ رہی ہے، بیرون ملک جب ایئرپورٹس پر یہ آتا ہے، اس کا حل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو میرے خیال 2-3 جو اعتراضات ابھی تک سامنے آئے ہیں ان کا بھی آپ دے دیں کہ اس کے لیے آپ نے کیا کچھ سوچا ہے، خاص طور پر تارکین وطن جو عرب کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو یہ موقع کیسے ملے گا؟ چلیے پہلے ان ملکوں سے ہم شروع کر لیتے ہیں جہاں پہ الیکشن نہیں ہوتے. وہاں امریکن امبیسیاں ہیں، سارے امریکن جو ہیں وہ اپنے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور وہیں سے وہ ووٹ ڈالتے ہیں. یہ ووٹ ظاہر ہے آپ کو جلسے جلوس کے ذریعے سڑک پہ نہیں ہوں گے، اس کے لیے آئی ٹی کا استعمال کیا جائے گا، اور ہر جگہ پاکستان کی مشنز موجود ہیں اور ان مشنز کے اندر ہی اور یا ان کے بندوبست سے ہی ووٹنگ ہوگی. اس لیے یہ ووٹنگ تو میں نے آپ کو ایک ملک کی مثال دی کہ وہاں سے ہوتی ہے، اس لیے یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے. وہ اپنے یہاں الیکشن نہیں ہونے دیتے، انہوں نے
اپنے ان کے نظام ہیں, ان کے اپنے قوانین ہیں اور ان کا اپنا سسٹم ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی اور ملک الیکشن کرانا چاہتا ہے اپنی کمیونٹی کے اندر تو ان کی ایمبیسی ایسا کام نہ کرے. دوسرا یہ کہ آئی ٹی کا اس میں استعمال ہوگا. آپ آئی ٹی سے آپ کا بڑا پرانا تعلق ہے. آئی ٹی کے استعمال کے ذریعے سے جو ویریفیکیشن ہے, آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اس کے ذرائع پہلے سے موجود ہیں اور ان کو استعمال کر کے یہ ووٹنگ سارے پاکستان میں جہاں جہاں سے لوگ رجسٹرڈ ہیں, وہ جب یہ کھلے گا ساری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں وہ, تو پاکستان میں اپنے اپنے حلقوں میں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اب میرے خیال میں وہ مرحلہ بھی قریب ہے کہ جب الیکشن کمیشنر آف پاکستان کو اپنے پچھلے 3-4 دن پہلے ایک میٹنگ تھی جس میں ان کے سیکریٹری بھی موجود تھے, میں بھی تھا, صدر پاکستان بھی تھے, تو اس میں یہ بات ہوئی ہے. ایک اس پہ کام ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ای وی ایمز ہیں, الیکٹرانک مشینز, بھارت جیسا ملک آپ دیکھیں اور بھارت جیسی تقسیم آپ دیکھیں اور بھارت جیسی کمپوزیشن دیکھیں کہ وہاں 350 تو کوئی مذاہب ہیں, زبانیں اتنی ہیں جن کا حساب بھی کوئی نہیں ہے, اور اتنے تفرقے اور تفریق ہے جس کا حساب نہیں ہے. 32 علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. میزورام, ناگالینڈ ایسے علاقے ہیں جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا, وہاں بھی لوگ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. اور الیکشن کے اوپر ہمارے یہاں والی بات اور یہ والا جو بچگانہ طرز عمل ہے وہ اسی وقت ہی ختم ہوگا جب ٹیکنالوجی جواب دے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, اور اس کا درست جواب یہ ہے. اب اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اعتراضات ہیں, اعتراضات جس کو بھی ہیں, سارے لوگوں کے اعتراضات ان کو طے کرنے کے لیے باہر گلی میں تو نہیں بیٹھا جا سکتا. اس کے لیے پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, پارلیمانی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اس میں بیٹھ کے طے کریں گے انشاءاللہ العزیز. اینڈ آئی ڈونٹ سی, ایک میں چیز آپ کے سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسا بھی یہ کہہ دوں کہ یہ جو ایکٹ ہم نے الیکٹرل ریفارمز کا ایکٹ آیا ہے ابھی, اس میں تقریباً 60% سے زیادہ وہ باتیں ہیں جو 2017 میں جب صدر علوی بھی اس کا حصہ تھے اور باقی لوگ بھی تھے, تو جو ایکسرسائز ہوتی رہی اس میں جو طے شدہ باتیں تھیں ان پہ عمل نہیں کیا گیا. جو 2017 کا ایکٹ بنا اس میں بے شمار باتیں تو وہ ہیں. اس لیے کل بھی میں نے جب ہماری بات ہو رہی تھی تو میں نے دوستوں سے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو لوگ یہ باہر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق نہیں ہے اور یہ اتفاق اس پہ نہیں ہو سکتا, ایک ایک جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے سارا حقیقت, یعنی اصل بات ہی یہی ہے. مشین جس نے دیکھنی ہے جس دن وہ آئے گی, اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً 20 تاریخ سے پہلے پروٹوٹائپ مشین آ جائے گی. وہ ہم لاہور بھی آپ کہیں گے تو ہم لے کے آ جائیں گے, باقی جگہ بھی لوگوں کو دکھائیں گے, پورے پاکستان میں لوگ دیکھیں گے, اور پھر اس میں سے جو مارجن آف ایرر جس کو آپ کہہ رہے ہیں غلطی کی گنجائش ہے, پوری دنیا کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ ہمارے جیسے کچھ ملکوں کو چھوڑ کے اس کے اوپر آ گیا ہے. جو ہاتھ میں آپ کے پکڑا ہوا موبائل ہے تو اس میں بھی ایرر آف مارجن ہوتا ہے, لیکن اس کو دور کرنے کے بھی تو ذرائع موجود ہیں. جی بالکل. اس لیے اس قانون کو بنانے کے بعد اس کو استعمال, ہماری خواہش یہ, ہمارے تو پرائم منسٹر کہہ رہے تھے بار بار, میں نے بھی کوشش کی اور کہا بھی کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں جو شہری علاقے ہیں اس میں اس کو ہم استعمال کر کے دیکھا جا سکتا تھا, لیکن ان کا چونکہ سسٹم علیحدہ ہے اس لیے انہوں نے ہماری کسی ملاقات میں کہا کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے فی الحال, لیکن پاکستان میں اس کو ہم پہلے سے استعمال کر لیں گے. پریس کلبز میں ہم لے کے آئیں گے ڈیفینیٹلی انشاءاللہ العزیز. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پولیٹیکل بات کریں گے. بلاول صاحب امریکہ میں ہیں, شہباز شریف صاحب خونی انقلاب کا انتباہ دے رہے ہیں, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. ایک بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, اپوزیشن نے تو پہلے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ اصلاحات ہم نہیں مانتے, پھر یہ حکومت کا کریڈٹ تو ہے کہ انہوں نے ان کو میز پہ لایا. اب کل جو میٹنگ ہوئی, کل بڑے اچھے موڈ میں میٹنگ ہوئی ہے, ڈاکٹر صاحب اس میں موجود بھی تھے جو ہمارے پاس رپورٹ ہوا. لیکن یہ جو سیاسی اتنا زیادہ ارشاد صاحب جو شور تھا, اور بالخصوص اپوزیشن لیڈر جو تھے, اب وہ یہ قومی اسمبلی سے تو سینٹ میں معاملہ جا چکا ہے. اب فردر کیا ہوگا اس کو, اگر ان کی جو تجاوزات ہیں ان کو کیسے اکاموڈیٹ کیا جائے گا,
یہ ترامیم ہوں گی، کیسے ہوں گی، قانونی طور پہ یا بل واپس لیے جا سکتے ہیں؟ یہ ارشاد صاحب ایک سوال ہے بنیادی. میرا خیال ہے یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو شرط تھی اپوزیشن کی، جی پہلے یہ قانون سازی جو اسمبلی میں آپ نے کی ہے واپس لیں، پھر اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. اب قانونی پوزیشن کیا ہے اور انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ کہ سینٹ سے یہ واپس آئے گا یا ترامیم اپوزیشن ترامیم پیش کرے گی یا یہ بل واپس لیا جائے گا سینٹ سے ریجیکٹ کرا کے قومی اسمبلی سے بھی نیا بل آئے گا؟ کیا قانونی اور عملی شکل کیا ہے؟ جی قانونی طور پہ بھی اور رولز آف بزنس کے مطابق بھی اور آئینی طور پہ بھی، اور کل جو ہمارا گفتگو کے بعد اتفاق رائے تھا وہ اس طرح سے تھا کہ ہم نے تو اپنا مائنڈ دے دیا، اب ہمارے بل ہیں، ہماری رائے وہی ہے جو بل پاس ہوئے. اپوزیشن کی جو رائے آئے گی اس رائے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. گفتگو کرنے کے بعد جہاں پہ اتفاق رائے ہوگا وہ ہم امینڈمنٹ کے لیے بھیج دیں گے سینٹ آف پاکستان میں، جہاں کمیٹی بھی کام کر رہی ہے اور سینٹ سے پاس ہونا ہے. وہ ترمیم وہاں پہ اکاموڈیٹ ہو سکتی ہے ہاؤس میں. ایک دوسرا یہ ہے اس کا پہلو کہ جو ان کی تجاویز ہوں گی جن پہ اتفاق رائے اگر نہیں ہوتا تو وہ بھی ہم کنوے کریں گے سینٹ آف پاکستان کو. یہ دوسرا اس کا طریقہ ہے. یہ ان دونوں باتوں پہ کل ہماری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. اس لیے کوئی کسی جگہ پہ ڈیڈ لاک سامنے آنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس سارے سیناریو میں. اس لیے کہ بیسکلی دو ہی، ایک اپوزیشن سائیڈ ہے، ایک گورنمنٹ سائیڈ ہے، اور اگر آپ کی طرف سے بھی کوئی تجویز ہو، قوم بھی اس پہ کوئی ہمیں لکھ کے بھیجنا چاہے تو پارلیمنٹری افیئرس کو بھیج دے اور ہم اس کو بھی غور کرنے کے لیے تیار ہیں. میں کہہ رہا تھا بریک سے پہلے کہ یہ قوم کے لیے ایک اصلاح کا انتخابات کے اندر بہت بڑا موقع ہے جو پہلی بار آیا ہے سامنے، تو اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے اور اس کو بھرپور طریقے سے دیکھیے. جو گورنمنٹ ہے، اپوزیشن ہے، اس کے علاوہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور پوری قوم، اس کا اربوں روپیہ ایک الیکشن پہ خرچ ہوتا ہے. کروڑوں نہیں خرچ ہوتا، اربوں روپیہ ایک الیکشن پہ خرچ ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا مزید جھگڑے کی صورت میں، عدم استحکام کی صورت میں اور جو بد زبانیوں کی شکل میں نکلنا چاہیے، یا لوگوں کے لیے بیسکلی جو پرائمری جاب ہے کسی بھی پارلیمنٹ کا ساری دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے لیجسلیشن کرے، اچھے قوانین بنائے. تو اس کے لیے ماحول ہم تیار کر رہے ہیں کہ ان انتخابات کے ذریعے سے پاکستان کو آنے والے سالوں اور اشروں میں استحکام ملے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب میرا خیال رولز بزنس میں بھی یہ بات ہے اور قانونی طور پر کیا یہ بہتر نہ ہوتا یا اب بھی بہتر نہیں ہوگا کہ اس بل کو، چونکہ اس سے عام آدمی کے حقوق کا تعلق ہے، ووٹر کے حقوق کا تعلق ہے، کہ اس کو وسیع پیمانے پر مشتہر کیا جائے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، بار کونسل کو بھیجا جائے، باقی جو ادارے ہیں، اور ایک اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر تو کچھ کرے گی، باہر سے بھی تجاویز لے کے پھر ایک جامع قسم کا بل جو ہے سینٹ سے منظور ہو اور قومی اسمبلی میں بھی اس کو منظور کرایا جائے ترامیمی کے ساتھ. میں آئی ایم یوزنگ 92's فورم، میں آپ کے ذریعے سے کہہ رہا ہوں، سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جو واچ ڈاگ ہیں الیکشن کی یا جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ ہمیں تجاویز بھیج سکتے ہیں. ان تجاویز کو ہم سیریسلی ایگزامن کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمارے جتنے بھی ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے بھرے ہوئے ہیں تجاویز کے ساتھ، وہ ہم سے زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. جو بیرون ملک مقیم پاکستانی، کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ ملک سے دور ہے، سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یہی لوگ جب جاتے ہیں تو گاڑی بھی ان کی استعمال کرتے ہیں، ایئرپورٹ سے کھانا بھی نہیں کا کھاتے ہیں، کئی ان کے گھروں میں جا کے رہتے ہیں، لیکن پاکستان واپس آتے ہی پتہ نہیں ان کو نظر لگ جاتی ہے دوستوں کو، کہتے ہیں جی کہ ان کو تو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب تحائف بھی لیتے ہیں، شاپنگ بھی کرتے ہیں، شاپنگ بھی کرتے ہیں، تحائف بھی لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تحائف کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ خود کو نہ بدلا تو انقلاب آئے گا، وہ بھی خونی. خالی انقلاب کی حد تک ہوتا پھر بھی بات کچھ سمجھ آ جاتی. آخر ایسا کیا کر دیا ہے آپ کی سرکار نے کہ خونی انقلاب کی وہ باتیں کر رہے ہیں؟ ویسے تو اس ماحول میں جب اتنا ایک ورکنگ ریلیشن نظر آ رہا ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر، تو یہ بات کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ یا ایک تو تاثر یہ بھی ہے کہ جو ایف آئی اے کی انکوائریاں چل رہی ہیں، کیسز ہیں، اس کو لے کر بھی شاید بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے، یا واقعی اتنے حالات برے ہیں کہ خونی انقلاب ناگزیر ہیں؟
دیکھیں ان کے ناقد ان کو شو باز کہتے ہیں، اس لیے شو بازی کرنے دیں ان کو. فیصل آپ نے اب اتنا لمبا سوال پوچھا، آپ چھوٹا سوال دیکھیں نا، انہوں نے چھوٹے سوال سے قوم کو ہٹانے کی کوشش. چھوٹا سا سوال یہ 25 ارب روپے آئے کہاں سے آپ کے اکاؤنٹ میں؟ آپ دونوں کو بھی جو چیک ملتا ہوگا کسی اکاؤنٹ میں جاتا ہوگا، ہم لوگوں کو بھی جو چیک ملتے ہیں اکاؤنٹس میں جاتے ہیں. 1 روپے کوئی دوسرا آدمی اگر آ کے جمع کرائے اکاؤنٹ میں تو وہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جاتے ہیں 1 سیکنڈ میں. 25 ارب روپے جس آدمی کے اکاؤنٹ میں ہوں، وہ یہ کہے کہ میں گیا تو انہوں نے میرے ساتھ سوال کیے، تو سوال نہیں کریں تو کیا کریں؟ میں آپ کو ایک اور تھوڑا سا رن ڈاؤن دیتا ہوں. ایک اور دلچسپ چیز ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. کہ باپ کہتا ہے بیٹے کے پاس پوچھو، بیٹا کہتا ہے میں تو ملک میں واپس کوئی نہیں آؤں گا. بیٹے سے سوال کریں، وہ کہتے ہیں بیٹی سے پوچھو. بیٹی کہتی ہے میرے تو لندن میں کیا پاکستان میں کوئی اکاؤنٹس نہیں ہیں. یہ اتنا بڑا انہوں نے پاکستان کی لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان مہیا کر دیا ہے کہ اس کو کوئی بھی سیریس نہیں لیتا یہ جو بات کریں. پھر یہ کہ انقلاب لانے والے منی لانڈرنگ کے ملزم کبھی کوئی انقلاب لایا مجھے دنیا میں بتا دیں آپ. کوئی مفرور شخص ایسا جس کو سزا ہوئی ہو، بہانہ لگا کے باہر جائے، دوائی لینے کے لیے جائے اور گم ہو جائے جا کے لندن، وہ انقلاب وہاں سے لا سکتا ہے. یہاں سارے پاکستان کو، پوری گورنمنٹ کو، یہ بڑے بزدل لوگ ہیں. یہ بزدل لوگ ہر دور میں مقابلہ کرتے رہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ آپ کی ایک تنظیم تھی، پتہ نہیں اب بھی وہ ایکٹیو ہے یا نہیں. آپ نے مجھے بی بی کے زمانے میں جب یہ احتساب کر رہے تھے، میں بی بی کے کیس لڑنے کے لیے اور ان کے میاں کے کیس لڑنے کے لیے لاہور گیا، تو آپ نے وہاں جو ایک 5 ستارہ ہوٹل تھا وہاں سارے بلائے آپ نے، بڑے بڑے کالم نگار، وہ زمانہ جی کونسل آف نیشنل افیئرز، جی کاؤنسل آف نیشنل افیئرز. تھینک یو ویری مچ. ایگزیکٹلی، اللہ آپ کا بھلا کرے. تو یہ ان حالات میں گزرے ہوئے، یہ تو جب احتساب کرتے تھے تو شہباز خود کہتے تھے کہ میں پیٹ پھاڑوں گا چاقو سے، اس کے بعد کہتے تھے گلے میں رسا ڈالوں گا، اس کے بعد کہتے تھے یہ جو کھمبا ہے اس کے ساتھ میں الٹا لٹکاؤں گا، اور اس کے بعد کہتے تھے پھر لاش کو میں گھسیٹوں گا. 5 شہروں کا وہ نام لیا کرتے تھے اپنی تقریر میں. تو اس وقت تو جو سارے کیسز ہیں، مثال کے طور پہ منی لانڈرنگ کے اور فیک اکاؤنٹس کے کیسز آئے کہاں سے؟ یہ تو پچھلے نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا. جو بشیر میمن صاحب تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جب یہ کیس پہلے دن سنا گیا تو میرا بھی ایک کیس لگا ہوا تھا اس کے 1 نمبر بعد میں، جب یہ کیس پیش ہوا اور سابق چیف جسٹس صاحب اس کو سن رہے تھے. تو یہ کیس تو ہم نے تو نہیں بنائے، اور یہ جو اثاثے ہیں یہ بھی تو ہم نے نہیں بنائے. پھر یہ ہے کہ پاکستان میں جو قانون ہے 47 سے ایک بنیادی قانون ہے، اس کو کہتے ہیں PCA 1947 پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947. اس کے سیکشن 3 میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی حیثیت، تنخواہ یا معروف ذرائع آمدن سے زیادہ کی زندگی گزارے تو اس کو پوچھا جا سکتا ہے کہ تمہارے پاس اس کے ذرائع اور وسائل کیا ہیں. جی اچھا، انہوں نے 3 پیش کیے. ایک قطری خط تھا، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ابا جی نے بڑی محنت کی تھی کمر باندھ کے. آپ کو یاد ہوگا تقریر جو یاد صادق صاحب اسپیکر تھے ان کے پاس نواز شریف نے کھڑے ہو کے کی ایز لیڈر آف دی ہاؤس. اور تیسرے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ ہم خاندانی رئیس لوگ ہیں اور ہمارے خاندان کے اتنے پیسے ملک سے باہر چلے گئے. یہ کس انقلاب کی یا ان کے کہنے کے اوپر کون خون بہائے گا؟ نواز شریف کو پتہ ہے، وہ خود کہتے تھے کہ یہ مجھے کہتے تھے کہ قدم بڑھاؤ، پیچھے سے بھاگ جاتے تھے. یہ اتنے زبردست انقلابی ہیں کہ بھائی 8 گھنٹے ان کا انتظار کرتا رہا لاہور ایئرپورٹ کو، ان کو راستہ ہی نہیں ملا. میر صاحب نے پھونک مار دی لاہور میں. ارشاد صاحب آپ سے ایک سوال ہے، پھر آپ ڈاکٹر ایک منٹ، میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھوں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ میرا تو سافٹ ویئر تبدیل ہو گیا ہے اور اوروں کے بھی ہونے والے ہیں، یہ تو ذرا ہمیں اس راز سے پردہ اٹھائیں کہ یہ کیسے سافٹ ویئر تبدیل ہو رہا ہے اور کس کس کا ہو رہا ہے اور اس کے کون لوگ کر رہے ہیں، یہ بھی تو ذرا بتائیں نا ہمیں. یہ جو ہے نا صفت کہتے ہیں موصوف سے پوچھنی چاہیے. اگر کوئی شخص کہے میں ولی اللہ ہوں تو لوگ اسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اپنی ولایت کا کوئی ثبوت دے دو. اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں باڈی بلڈر ہوں تو لوگ اسی کو سٹیج پہ کھڑا کر کے اس کی باڈی دیکھتے ہیں. اس لیے میں تو نہیں اس پہ کوئی تبصرہ کر سکتا، لیکن ایک جو تبصرہ میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ شریف خاندان اپنے علاوہ اپنی پوری پارٹی میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. مجھے بتا دیں جس کو وہ جیل ملنے گئے، مجھے بتا دیں جس کے لیے وہ 2 روٹیاں اور دال کا 1 پیالہ گھر سے لے کے گئے. مجھے اس کا نام بتائیں جس شخص کی تاریخ پیشی پہ جا کے انہوں نے کہا وہ ساتھ کھڑے ہوں
اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ, یہ بڑا ٹھیک ہو رہا ہے, دونوں میں سے ایک ہی بات کی جا سکتی ہے. تو اس لیے جو سافٹ ویئر ہے وہ دو طرح سے, ایک تو کوئی بیرونی مداخلت سے بھی کسی کا تبدیل ہوتا ہے, اور ایک اندر سے بھی آدمی جاگتا ہے کبھی. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا اصل بات کیا ہے. اس سافٹ ویئر میں سم ٹائم وائرس بھی آ جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, باقیوں کا تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن یہ سیف الملوک کھوکھر اور دوسرے جو افضل کھوکھر کے ساتھ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کھڑی ہوئی تھی جب ان کے آپ نے گھر گرائے تھے یا ان پر قبضہ گروپ کا الزام لگا تھا. ایک بریک, ایک ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد ذرا اس کا جواب دیں گے. اور یہ سر اپڈیٹ ہوا ہے, یہ جو پہلے والا آپریٹنگ سسٹم تھا نون لیگ کا یا خواجہ صاحب کا, اس پہ واپس چلیں گے. بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب, ایک اور معاملہ ہوا جو آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر ہیں, آج انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا کہا. بنیادی ریزن یہ ہے کہ وہ سرعام پیسے تقسیم کر رہے تھے. ایک تو یہ علی امین صاحب کو سرعام پیسے تقسیم کرنے کی یا دینے کی ضرورت کیوں آئی الیکشن مہم کے دوران, اور دوسرا یہ جو فیصلہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس عمل کے بعد بطور قانون دان بتائیے کہ یہ جسٹیفائڈ ہے, یہی سزا بنتی تھی؟ دیکھیے, اس سے پہلے ایک سوال تھا, میں جواب دے رہا تھا, میں 2 لائنیں اس پہ بات کر دوں. میں جب بات کر رہا تھا نون لیگ کے لیڈروں کی تو میں فائنانسر اور باورچیوں کی بات نہیں کر رہا تھا. باورچی تو وہ پہلے بھی جب ملک سے بھاگے تھے پورا خاندان لے کے جدہ جانے کے لیے تو وہ ان کو ساتھ لے کے گئے تھے. جو فائنانسرز ہیں وہ اور کیٹیگری میں آتے ہیں. میں نون لیگ کے لیڈروں کی وہ بات کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ کبھی ان کی قیادت کھڑی نہیں ہوئی, بدقسمتی کی بات ہے. تب بھی سارے جو قید میں تھے ان کو چھوڑ کے, جن میں یہ بڑے نام ہیں سارے شامل تھے, وہ بھاگ گئے تھے. جو اے جے کے کا وہ فیصلہ تو میرے سامنے نہیں ہے, اس لیے میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک سائڈ کو محروم کیا جا سکتا ہے اس طرح سے اپنی کمپین سے, اس لیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ الیکشن فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ ان اکارڈنس ود لا ہونا چاہیے. تو وہ کر رہے ہیں وہاں پہ کمپین لیڈ, تو وہ کمپین لیڈ کرنے دیں انہیں, وہ ریلیونٹ ان کے پاس پورٹ فولیو بھی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے ایک برا تاثر جائے گا اس طرح کے اقدام اگر کوئی ہوتا ہے تو اس سے کہ جی ایک سائڈ کو محروم کیا جا رہا ہے اور دوسری سائڈ وہاں پہ گالیاں دینے کی ان کو اجازت ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا کیا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیے, کیا کیا اشارے وہاں نہیں ہو رہے الیکشن کمپین کے اندر, کدھر کدھر پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے اور انڈیا کی گورنمنٹ کی فیور کی کیا کیا گفتگویں نہیں ہوئی. یعنی جب بارڈر پہ مقبوضہ کشمیر جو بھارتی ہے اس کے کھڑا ہو کے کوئی شخص یہ کہے گا کہ فلاں 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 جو الزامات لگتے ہیں تو اس کا تاثر کیا پیدا ہوگا وادی جموں کشمیر میں, یہ سب کو پتہ ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں پہ کمپین ہو رہی ہے وہ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے جس کی موجودگی میں وہ کمپین ہو رہی ہے. وہ گورنمنٹ 5 سال نون لیگ نے چلائی, اس سے پہلے دوسری پارٹی جو برسر اقتدار تھی وہ 5 سال رہے. تو ان کو تو اپنے اگر اتنے ہی انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں, اتنی انہوں نے خدمت کی ہوئی ہے لوگوں کی, اتنی انہوں نے زیادہ ناز برداریاں کی ہوئی ہیں, تو ان کو تو فکر کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو پاکستان کے لیڈرز جتنے بھی وہاں پہ جا رہے ہیں کمپین پہ, سب سے یکساں سلوک کیا جانا چاہیے. اور یہ تاثر بڑا برا ہوگا کہ ایک پارٹی کو امپیئر کیا جا رہا ہے اس کی کمپین کو. اور وہاں ایک غیر ذمہ دار آدمی نے یہ بھی کہا مراد سعید صاحب کو میرے حلقے میں آ کے دکھا دو. تو یہ کیا کوئی ان کا کوئی مقبوضہ علاقہ تو نہیں ہے نا, ایک خاندان جو وہاں پہ دعوے دار ہے. اور یہاں کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ جو کشمیر کا بہادر بیٹا نواز ملک سے ہی بھاگا ہوا ہے, ایک سے کوئی غلطی سے نہیں گیا, ملک سے بھاگا ہوا ملک کا بہادر بیٹا. یہ کشمیر کی اصلی جو شان ہے وہ نواز شریف کی وجہ سے. اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے, نواز شریف کے بیانیے میں ایک دفعہ کلبھوشن کا نام نہیں آیا, نواز شریف کے بیانیے میں ایک دفعہ بھارتی فوج کا ذکر نہیں آیا, نواز شریف کے بیانیے میں ایک دفعہ مودی کا نام نہیں آیا. اور نواز شریف کے بیانیے میں اگر کشمیر کے حوالے سے کوئی سب سے بڑی خدمت ہے تو وہ
کارگل کی ہماری جیتی ہوئی جنگ کے بارے میں جو ان کی ہرزہ سرائی تھی اور ان کی زبان درازیاں تھیں. اس کے علاوہ مجھے کوئی بتائے نا کیا کشمیر کی خدمت انہوں نے کی ہے کبھی؟ جی کشمیری ان کو یاد آ گیا. اور پھر جو ان کی خدمات ہیں ایک لائن اور ان کی جو خدمات ہیں وہ آپ جو ان کی صاحبزادی ہیں ان کو پہلے ٹائٹل ملا تھا گلوبل کے جو کلیبری فونٹ ہے وہ ایجاد ہونے سے پہلے انہوں نے استعمال کر لیا تھا. تو اسی طرح سے انہوں نے ایک فوٹو شاپ کہ کشمیر سے رشتہ بڑا پرانا ہے اور لندن کا درخت اس میں دکھانا ہے اور ابا جی کی وہ وردی جس میں وہ لندن کی سڑک پہ گھوم رہے ہیں مفرور کی حیثیت سے ملک سے بھاگے ہوئے وہ اور اسی جگہ خود اپنے کھڑے ہو کے. تو میرے خیال میں نے پہلے جو کہا نا کہ یہ لوگوں کو اب بیوقوف بنانے کا دور گزر چکا ہے. ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ کئی دفعہ میرے واقعات میرے بچے درست کرتے ہیں کہ میں جب ہسٹری کی کوئی چیز کسی جگہ ڈکٹیٹ کرا رہا ہوں یا لکھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں جو آتا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں. اب تو گوگل ہے, اب تو اور اتنے انسٹرومنٹس آ گئے جس کا حساب نہیں ہے, اس لیے جھوٹ وہ والا نہیں ہے. یہ ابھی تک 79 میں زندہ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک تو آپ نے بتا دیا, یہ بلاول صاحب کو آپ نے امریکہ کیوں بھجوا دیا؟ وہ کمپین چھوڑ کر چلے گئے, خیریت؟ دو باتیں ہیں جو شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں, مجھے ذاتی طور پہ تو نہیں پتا. وہ کیا ہیں؟ اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی سی وی ساتھ لے کے گئے ہوئے ہیں. اچھا. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پراپرٹی کی ٹرانسفر کا کوئی معاملہ ہے. یہ شہر اقتدار کے اندر جو لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے ذاتی طور پہ تو کچھ علم نہیں ہے. یہ جو آپ نے کیس بنایا ہے, بز ورڈ میں نے آپ کو سنا دی, یہ جو کیس بنا ہے نیا زرداری صاحب نیو یارک کی پراپرٹی کا, یہ وہی اس کی ٹرانسفر کا ایشو ہے؟ آئی ڈونٹ نو. میں نے جو چونکہ ہیر سے ہے اس لیے میں کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ چونکہ بز ورڈ ہے اس شہر میں اس لیے. لیکن دیکھیں نا کتنے اچھے لگ رہے ہیں وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے جو ہمارے لیڈر ہیں, دوڑ کے جس طرح شہباز شریف لندن کی سڑکوں میں اکیلے پیچھے سے ہارن بجتا ہے اور تیز رفتاری سے وہ بھاگ جاتے ہیں. پاکستان میں آتے ہیں سوال کا جواب دینے کے بجائے کہتے ہیں میری چک نکل گئی ہے. وہ چک ایسی ہے کہ جو ہی اپوزیشن میں جاتے ہیں وہ نکل آتی ہے اور اپوزیشن ختم ہوتی ہے, چک ساتھ. نہیں ڈاکٹر صاحب خونی انقلاب آئے گا, چک نہیں آئے گی, اب خونی آئے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بلاول صاحب کے سی وی کا آپ نے ذکر کیا, وہ 4 دفعہ کہتے ہیں, آپ نے بھی 4 دفعہ کہا ہے کہ خونی انقلاب آئے گا. لیکن وہ جو کیا میں اس پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا اس کو. ڈاکٹر صاحب یہ سی وی کا جو ذکر کیا آپ نے, یہ سی وی وہ سیاسی زندگی کے لیے لے کر گئے ہیں یا ذاتی زندگی کے لیے؟ یہ کیا بات چل رہی ہے کہ آپ کی دانش میں کیا ہے؟ نہیں, میں نے کوئی ذکر نہیں کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ شہر اقتدار کے در و دیوار میں جو خبریں آتی رہتی ہیں وہ چونکہ انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں, ایڈیٹر ہیں ہمارے پیر صاحب, تو انہوں نے پوچھا تو میں نے بتا دیا. یہ 2 باتیں یہاں پہ چل رہی ہیں. لیکن ایک بات میں بڑے واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جن کا قبلہ کہیں اور ہے وہ اقتدار میں واپس. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں, ناک رگڑنے کے لیے تیار ہوں, ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے پانی کی بوتل دوسرے ہاتھ میں پکڑنے, جو مرضی کر لیں. جو فیئر الیکشن ہوگا کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک صوبے میں FIA نے یہ دریافت کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ 4 ملین سے تھوڑے سے زیادہ یعنی 40 لاکھ سے زیادہ جعلی شناختی کارڈ بنائے, آفیسرز پکڑے گئے. NDS کے لوگوں کو, را کے لوگوں کو, پاکستان کے دشمنوں کو اور پاکستان کے قاتلوں کو, ان کو شناختی کارڈ دیے گئے. تو ٹیکنالوجی سے جو خوف ہے نا اگر کسی کو, تو وہ اسی بات کا ہو سکتا ہے کہ جو میرے جعلی ووٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ جو ٹیکنالوجی آنے کے بعد اور الیکٹرل ریفارمز اگر آ جاتی ہیں تو آنے کے بعد یہ سب کے بھلے میں جاتا ہے. اس لیے کہ ایک سے زیادہ ووٹ نہیں بن سکے گا. جو خواتین سحری کے وقت لا کے پہلے ان کو پہنا کے بڑے بڑے چادریں, تو مختلف دیہاتی علاقوں میں پہلے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں اور ووٹ شروع ہونے سے پہلے جو ووٹ کاسٹنگ ہو جاتی تھی, یہ آپ اگر EVM دیکھیں گے کوئی 6-7
قسم کی ای وی ایمز ہیں جو الیکشن کمیشن نے بھی دیکھی ہیں, گورنمنٹ نے بھی دیکھی ہیں, تو آپ اس بات پہ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی گارنٹیز والی بھی ای وی ایم موجود ہیں جن کے اندر آپ جب جائیں گے تو ایک جگہ سے آپ انگوٹھا رکھیں گے یا اپنا نام بتائیں گے یا آئی ڈی کارڈ, یہ تینوں طریقے ہیں. آئی ڈی کارڈ آپ کا جو ہی سامنے جائے گا تو وہ بتائیں گے کہ یہ ویلڈ ووٹر ہے. دوسری مشین آن ہو جائے گی, وہاں سے آپ کو ایک پرچی ملے گی, اس پرچی کے اوپر وہیں پہ آپ نام ہوگا, فوٹو ہوگی, حلقہ نمبر ہوگا, امیدوار ہوگا, اس پہ آپ جو ہی ٹک کریں گے, اگر آپ کی آئی ڈی ویریفیکیشن ہوئی ہے تو آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں. دوسرا ووٹ پورے پاکستان میں کسی جگہ بھی آپ نہیں ڈال سکتے. تو اس کو تو گلے لگانا چاہیے, اس کو تو سب کو آگے بڑھ کے اپنانا چاہیے. یہ جس دن آپ دیکھیں گے اس دن وہ کہتے ہیں نا فارسی میں کہ شنیدہ کیا بود مانند دیدہ, کہ جو دیکھا ہوا ہے وہ سنے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب اب اس وقت جو صورتحال ہمارے علاقائی اور خطے کی ہے, افغانستان کا ایشو بہت امپورٹنس اختیار کر گیا ہے, تو آپ سیکیورٹی جو میٹنگز ہوتی ہیں, بریفنگز ہوتی ہیں, اس میں بھی شریک ہوتے ہیں. یہ فرمائیں کہ اس وقت ہماری کیا پوزیشن ہے, کیونکہ پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے, لیکن ایران ہے, روس ہے, ترکمانستان ہے, ایون چین کے بارے میں بھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ طالبان سے نام و پیام بھی کر رہے ہیں, مذاکرات بھی کر رہے ہیں, بلا بھی رہے ہیں. تو ہم ابھی بھی اسی پالیسی پر قائم ہیں کہ جی طالبان اور اشرف غنی برابر ہیں ہمارے لیے, یا ہم سوچ رہے ہیں کہ مستقبل کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہم کچھ سوچ بچار کریں؟ ہمارا پلان کیا ہے خانہ جنگی سے بچنے کے لیے؟ اور دیکھیے چار اس کے کنٹورنگ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلا کنٹور یہ ہے کہ ہم نے ایک اسٹریٹجک شفٹ لیا ہے. شفٹ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر کا پچھواڑا کسی دوسرے ملک کو نہیں سمجھیں گے. اس لیے ہمارا نہ کوئی فیورٹ ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی دشمن ہے. پاکستان امن میں تو اور امن کے پروسیس میں تو امریکہ سمیت ساری دنیا اور افغانستان سمیت ساری دنیا کے ساتھ بیٹھے گا, لیکن کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنے گا. یہ پہلی بات. اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنے دے گا. یہ دوسری بات. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم پرائی جنگ میں ہم خامخواہ اپنا کوئی ہتھیار اٹھا کے کسی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب آپ کا, ارشاد صاحب آپ کا, آج کے پروگرام سے اتنے.